अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सबक में हम सबसे पहले हदीस नंबर 9 का तर्जुमा और तशरीह पढ़ेंगे। इस हदीस मुबारका में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातों से पनाह मांगी हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस की किताबों में कई दुआएं मनकूल हैं, जिनमें से एक दुआ ये भी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं काना थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु कहते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, इन्नी बेशक मैं औज़ुबिका तेरी पनाह मांगता हूँ मिनल अरबाई 4 चीज़ों से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, बेशक मैं 4 चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूँ। उनमें से सबसे पहली चीज़ है मिन इल्मिन ला यनफ़उ, ऐसा इल्म जो कि नफ़ा ना दे। यानी इल्म जो है ये अल्लाह ताला का अज़ीम तोहफ़ा और अतिया है और ये अल्लाह ताला को इंसान ने दिया है। लेकिन अगर इस इल्म पर इंसान तकब्बुर करना शुरू कर दे या गुरूर करना शुरू कर दे या दुनिया में इस इल्म पर अमल ना करे तो ये वबाल जान भी बन सकता है। और इल्म एक ऐसा तोहफ़ा है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन में अपना खलीफा मुकर्रर किया है और इसी इल्म की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम के तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया था। लेकिन अगर हम अपने इल्म पर अमल नहीं करेंगे या अपने इल्म पर गुरूर और तकब्बुर करेंगे तो यही इल्म हमारे लिए दुनियावी लिहाज से और उखरवी लिहाज से भी वबाल जान बन सकता है। दूसरी दुआ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है वो है कि वमिन कल्बिन ला यख़शौ, यानी मैं ऐसे दिल से पनाह मांगता हूँ जो कि डरे ना या जो आजिज़ी इख्तियार ना करे। दूसरी बात जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पनाह तलब की है वो अल्लाह के सामने ना झुकने वाला या अल्लाह से ना डरने वाला दिल है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक से इस बात की तायीद होती है कि जिसमें एक खून का लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। खबरदार रहो, वो दिल है। तीसरी बात जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में पनाह मांगी है वो है वमिन नफ्सिन ला तशबऊ, और ऐसे नफ्स से मैं पनाह मांगता हूँ जो कि सैर ना होता हो। यानी ऐसे नफ्स से मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ या अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ जो लालच में इस कदर बढ़ जाए कि उसे और कोई बात नज़र ना आए, क्योंकि लालच एक ऐसी बुरी आदत है कि जिसका अंजाम नाकामी और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं। और इसके मुकाबले में एक कनात पसंद आदमी हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता है और इसकी दी हुई हर नेमत पर मुतमिन होता है। कसरत की ख्वाहिश तबाह करके रख देती है। इसी बात की तायीद इस आयत मुबारक सूरह तुकासर की इस आयत मुबारक से होती है कि कसरत की ख्वाहिश ने तुम्हें गाफिल कर दिया हत्ता कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। चौथी और आखिरी दुआ या चौथी और आखिरी बात जिससे पनाह मांगी है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में या इस हदीस मुबारक में वो ये है कि वमिन दुआइन ला यसमाऊ, और मैं ऐसी दुआ से पनाह मांगता हूँ जो कि सुनी ना जाए या जो कबूल ना हो। अल्लाह ताला से दुआ करना और उससे अपनी हाजत तलब करना अल्लाह के यहाँ बहुत ही पसंदीदा बात है और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल भी करता है और इन्हें अपने फजल व करम से नवाजता भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ से पनाह मांगी है जो अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से महरूम रह जाती है। दुआओं के कबूल ना होने के कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन जो भी दुआ मांगी जाए उसका अजर बहरहाल हमारा महफूज रहता है और अगर दुनिया में हमारी वो दुआ कबूल ना हो रही हो तो आखिरत में उसका अजर मिलता है। हदीस नंबर 10 है। इसमें इस हदीस मुबारक में ज़िंदगी का हिसाब, यानी ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अपनी उम्र का हिसाब देना पड़ेगा, अपनी जवानी का कि किन कामों में लगाई, इसी तरह माल किन ज़राए से कमाया और किन मसारफ में ख़र्च किया, और जो इल्म हासिल किया इस पर किस हद तक अमल किया। इस हदीस मुबारक में इन चीज़ों का ज़िक्र है। अन इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। काला, वो फरमाते हैं कि ला तज़ूलू, नहीं हिल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे आगे, कदमा, दोनों कदम, इब्न आदम की यौमल क़ियामत के दिन, मिन इंदी रब्बी ही, उसके रब के पास, हत्ता, यहाँ तक कि युस अलू, उससे सवाल कर लिया जाए, अन खम्सिन, 5 चीज़ों का। यानी कि रोज़े क़यामत 5 सवालात जो कि इस हदीस मुबारक के अल्फाज में भी आ जाते हैं, जब तक उन सवालात का जवाब इब्न आदम नहीं देगा उसके कदम आगे नहीं चल सकेंगे। उसमें से सबसे पहला सवाल जो है अन उमूरी ही, उसकी उम्र के बारे में होगा कि फ़ीमा अफ़नाहु, किन कामों में उसे खर्च किया।
سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اپنی عمر جس کا ہر سانس انتہائی قیمتی سرمایہ ہے کس چیز میں خرچ کی؟ ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے؟ ہماری زندگی کس کام کے لیے ہے یا یوں ہی بیکار پیدا کی گئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات پر تنبیہ فرما دی ہے، یعنی ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری عمر جو ہے، جو ہماری زندگی ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اگر ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہ پہلا سوال ہے جو ابن آدم سے کیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا سوال کیا جائے گا وان شبابی اور اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہو کہ کن کاموں میں اسے صرف کیا یا کن کاموں میں اسے پرانا کیا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ جسم کے بارے میں ہوگا کہ اسے کن کاموں میں لگا کر بوسیدہ کیا۔ جسم سے مراد دراصل جوانی ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، یا فسق و فجور یا عیاشی اور آوارگی میں اپنی جوانی کو صرف کر دیا تھا۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا، وَأَن مَالِهِ اور مال کے بارے میں، من اینا اکتسبہ کہ کہاں سے اس کو کمایا تھا، وَفِيمَ أَنفَقَهُ اور کہاں اس کو خرچ کیا تھا۔ اور پھر جو آخری سوال ہے وہ علم کے بارے میں ہوگا، جو ہم اس سے پہلی حدیث مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وَمَاذَا عَمِلَ اور کتنا عمل کیا، فِيمَا عَلِمَ جو کہ علم حاصل کیا تھا، رواہ الترمذی اس حدیث مبارکہ کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو ہم پڑھے تھے کہ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جائز طریقہ سے کمایا یا ناجائز طریقہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی ناجائز طریقہ سے جو مال حاصل کرتا ہے، اگر اس میں سے وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے تو بھی وہ اس کا قبول نہیں ہوگا، اور اگر وہ ترکہ چھوڑے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اور وہ اس کے لیے جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ مختصراً اتنا کہنا کافی ہے کہ آدمی کے مال میں اس کے کام آنے والا صرف وہی ہے جس کو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ما عندکم ینفد کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقین وہ باقی رہنے والا ہے۔ پانچواں اور آخری سوال جو ہم نے پڑھا ہے کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ کہ علم و عمل میں مطابقت تھی یا نہیں، یعنی جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہم نے کس حد تک عمل کیا تھا۔ ہر مسلمان پر جس طرح علم سیکھنا فرض ہے اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اور ایسا علم جو انسان کو اللہ کا فرمانبردار بندہ نہ بنائے بے فائدہ ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ آگے 11ویں حدیث مبارکہ ہے، اس میں حلال ذریعہ معاش کی تلاش کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی کسب حلال کمائی کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ طلب کسب الحلالی کہ کسب حلال کی طلب یعنی حلال رزق کمانے کی طلب، فریضۃ فریضہ ہے، بعد الفریضاتی فرائض کے بعد، اور اس کو بہقی شعب الایمان میں یہ حدیث منقول ہے، یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کمانا یعنی حلال ذرائع سے روزی کمانے کی فکر اور کوشش کرنا فرائض شرعی یعنی جتنے بھی شرعی فرائض ہیں اس کے بعد ایک فرض ہے، یعنی جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہمارے فرائض ہیں، اسی طرح کسب حلال یعنی حلال روزی کمانا بھی ایک فریضہ ہے۔ حلال کمائی سے مراد مال کمانے یا حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے جس میں اسلامی تعلیمات اور ہدایات کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کو فریضہ بعد الفریضہ یعنی نماز کے بعد سب سے بڑا فرض قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو خستہ حال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 2 درہم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 1 درہم کی کلہاڑی خریدی اور لکڑیاں کاٹنے پر لگا دیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محنت سے روزی کمانے کی ترغیب دی۔ مختلف آیات اور احادیث سے محنت اور معاشی جدوجہد کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور انہی کی روشنی میں پیداوار کو بڑھانے اور معیشت کو تقویت دینے کی پالیسی اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم جز قرار پاتی ہے۔
حلال رزق یعنی رزق حلال کمانے کے کیا کیا فائدے ہیں جس کی ترغیب اس حدیث مبارکہ میں دی ہے. وہ فوائد یہ ہیں کہ جو بندہ حلال رزق کماتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو حرام کماتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حلال رزق کمانے والے کے صدقات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشتا ہے، حرام کمائی سے کی گئی خیرات بھی قبول نہیں ہوتی. اور جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور عبادات جو ہم کرتے ہیں اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے، یعنی پرہیزگاری کا حصول ہے. تو جو بندہ حرام رزق کھاتا ہے اس کے دل میں تقوی یعنی اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. گویا کسب حلال کے بغیر عبادات کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اور اعمال صالحہ کی قبولیت رزق حلال کے ساتھ مشروط ہے. کسب حلال کے برعکس کسب حرام یا حرام خوری ہے، اور اس کے اثرات صرف حرام خور تک ہی نہیں رہتے بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے کے بھگتنا پڑتے ہیں. اس سے اگلی جو ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں 12ویں حدیث مبارکہ، اس میں بھی جو تاجر ہے یعنی جو تجارت کرنے والا ہے اگر وہ صادق اور امین ہوگا تو اس کو اس کا صلہ ملے گا. اس میں بھی بیسیکلی سچائی اور امانت داری کے ساتھ رزق حلال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ پچھلی حدیث مبارکہ سے ہی ریلیٹڈ ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر تاجر الصدوق جو کہ صدق والا ہوگا یعنی صادق ہوگا، الامین اور امانت دار ہوگا، وہ ساتھ ہوگا نبیین نبیوں کے، والصدیقین اور صدیقین کے، والشہداء اور شہداء کے ساتھ. رواہ الترمذی والدارمی والدارالقطنی. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی، امام دارمی اور حضرت امام دارقطنی نے روایت کیا ہے. سچا اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ دنیا اور اس کے مشاغل کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم دنیا کو ساتھ لے کے چلیں اور ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی فرما برداری اور صدق و امانت جیسے قوانین کی پابندی سے آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی معیت اور رفاقت حاصل کر سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بہترین تاجر تھے اور صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایک دیانتدار اور سچے تاجر کے طور پر اعلیٰ نمونہ پیش کیا. کاروباری تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے. نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں کو تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سابقہ پیش آیا، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت میں شریک تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی اس بات کی شہادت یعنی گواہی دیتے تھے. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ آپ کو تجارت کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں پہ جب ان کے غلام نے واپس آ کر آپ کی سچائی، امانت داری کے واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سچائی اور امانت داری سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا. اسی طرح صائب نامی ایک صحابی تھے، جب وہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی تو صائب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تجارت میں شریک رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صاف معاملہ اور دیانتدارانہ رویہ رکھا، اور معاملہ اور تجارت کا یہ دیانتدارانہ رویہ ہی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے خطابات سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کو چار چاند لگا دیے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لین دین کے سلسلے میں آیا اور تقاضے میں سختی کی، حتیٰ کہ سخت کلامی کی. صحابہ نے اسے سختی سے سزا دینی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ حقدار کو بولنے کا حق حاصل ہے. پھر وہ جیسے اونٹ کا تقاضا کر رہا تھا اس سے بہتر اونٹ دلوایا. ایسے ہی ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ مجھے اچھی طرح سے ادائیگی اور مخالف فریق کو حسن طلب کا کہتے. الغرض اس حدیث مبارکہ میں تجارتی امور میں صداقت و دیانت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آج کل کے جو معاملات ہیں اسے بھی ہمیں طے کرنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں یہ حدیث خصوصی اہمیت کی حامل ہے. تقریباً ہر تاجر یہ کہتا ہے کہ منڈی میں جھوٹ کے بغیر چلنا مشکل ہے اور سچائی اور دیانتداری سے کچھ نہیں بنتا.
لیکن یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر انسان جائز اور حلال طریقوں سے کمانے کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ بھی اس کے لیے دروازے اور راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے لیے وسائل اور ذرائع پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی کمائی میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ حرام کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے حرام کے راستے پر چلا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے اور اس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے۔